الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. My dear Islamic brothers and viewers of Madani channel, Alhamdulillah, we are very fortunate that we are in Faizan Medina, Nairobi, Kenya, and Alhamdulillah celebrating the Miladun Nabi Sallallahu Ta'ala Alaihi Wasallam. This is very important event that mashallah this birthday of Rasulullah Alayhi Salatu Wasalam is 1500th birthday. Alhamdulillah. May Allah accept our attendance. Today is actually is more special day, that today is 7th of September also, and this day all around the world the Ushaqan Rasul Alayhi Salatu Wasalam celebrating Yawm Tahaffuz Aqidah Khatm Nabuwwat also, especially in Pakistan. And we remember that Aqidah Khatm Nabuwwat, that our Prophet is the last Prophet of Allah Subhanahu wa Ta'ala. It is our main Aqidah of Iman. याद रखिए कि जिस तरह ला इलाहा इल्लल्लाह कहना जरूरी, अल्लाह को एक और इबादत के लायक मानना जरूरी है, इसी तरह सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह का रसूल और आखिरी रसूल मानना जरूरी है. ये हमारे ईमान का तकाजा है. It's actually the demand of our iman. So unfortunately nowadays people around the world trying to shake this aqidah about the Khatm Nabuwwat. So we should learn ourselves also and teach our children and our family members ہے کہ ہمارا عقیدہ ختم نبوت اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ کوئی ہمیں کبھی بھی پوچھے، ہمارے بچوں کو پوچھے کہ who is the last prophet, تو everybody must say that سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم he is our last and final prophet. There will be a no prophet after him. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا. لا نبی بعدی. خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں، کئی حدیثوں کی روشنی میں یہ بالکل کلیئر، کرسٹل کلیئر ہمارا عقیدہ ہے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لاسٹ اینڈ فائنل پروفٹ ہیں. درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. درود پاک پڑھنے کے بہت سارے فضائل ہیں، بہت ساری برکات ہیں. There are so many blessings and virtues to recite salat upon Nabi sallallahu alayhi wa sallam. A beautiful hadith of Rasulullah alayhi salatu wa salam. نبی پاک نے فرمایا، جو دن بھر میں مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے. If anybody recite 1000 times درود salat upon Rasulullah alayhi salatu wa salam in a day, what will he get? نبی پاک فرماتے ہیں وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھے. It means he will see his place in heaven before his death. یعنی ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑی سعادت کیا بھی. always making dua in the court of Allah, oh Allah, please give us place in Jannah. But subhanallah, if anybody recite 1000 times a day salat upon Nabi alayhi salatu wasalam, so he will see before his death his place in heaven, inshallah. So try to recite Durud Pak, Salat upon Nabi alayhi salatu wasalam in abundance. Unfortunately nowadays we are indulged in social media or in mobile phone and different activities, but we are not getting time to recite Durud and Tilawat and Zikr ilahi. Otherwise, if we realize that how easy to earn good deeds, subhanallah, say subhanallah. Now say Alhamdulillah. Now please recite Allahu Akbar. How much time we spend for these three kalimat? Less than 30 seconds.
And mashallah, there are so many big businessmen over here. If I ask anybody that how much you earn in 30 seconds, and try to imagine or realize that, mashallah, maybe you are a millionaire or a billionaire, but if you calculate your income in seconds, so in 30 seconds, maybe it's few shillings. But subhanallah, you know what you earn from last 30 seconds? And this is the promise of my last Prophet ﷺ. If anybody recites subhanallah once, he will get a tree in paradise. If you say alhamdulillah, he will get tree in paradise. Allahu Akbar. Only one time he recite Allahu Akbar, he will get tree in paradise. Allahu Akbar. If we all together, ہم اپنی ساری wealth ملا لیں, ساری دولت ملا لیں, is there anybody have power to buy tree in heaven? No, nobody have power to buy a tree in heaven. But subhanallah, how easy Allah subhanahu wa ta'ala makes us, that we can recite more and more zikrullah or durood pak and getting reward. But we are, wasting our time in different activities. We have no time to recite the name of Allah. We have no time to recite durood pak. Please, this is the month of Rabiul Awwal. Try to change our timetable and activities and make your habit to recite Kalima Pak, to recite Durood Pak more and more. If I ask one more question in front of you, that whosoever or کون ہے جو یہ چاہتا ہے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے؟ Want that I will recite Kalima Tayyibah at the time of my death. Every Muslim wants. But now I want to knock the door of your heart. From last 1 week, how many times you recite Kalima Tayyibah? Check with yourself. Don't answer me, answer yourself. Kitni baar kalma padha hai pichle hafte mein? From last whole month, how many times you recite Kalima Tayyibah? Every Muslim want to recite Kalima Tayyibah at the time of death. But nobody has time to recite in the life. زندگی میں پڑھنے کے لیے تیار کوئی نہیں, مرتے وقت سارے کلمہ چاہ رہے ہیں. ارے بھائی, افضل الذکر, حدیث سنا رہا ہوں. لوگ پوچھتے بھی رہتے ہیں حضرت کو وظیفہ بتا دیں. کچھ لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے نا, وظیفہ اسپیشل, حضرت کو اسپیشل وظیفہ بتائیں. اب میں کیا بتاؤں, نبی پاک نے بتایا ہوا ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افضل الذکر, the best ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ کا بھی ذکر کر سکتے ہیں, مگر ہر تھوڑی دیر بعد جب لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں تو محمد رسول اللہ بھی ایڈ کریں. اب بتائیں, یہ افضل ذکر ہے, بٹ نو ٹائم. اور یاد رکھیے, علماء بڑی پیاری بات فرماتے ہیں, if anybody wants that he recites kalima at the time of his death, so he should make his habit to recite in his life. زندگی میں کلمے کی عادت ہوگی تو مرتے وقت کلمہ جاری ہوگا نا. زبان آگے ہی نہیں ہے کلمے کی. غور کریں نا, پورا پورا دن گزر جاتا ہے کلمہ نہیں پڑھتے. اپنے ایمان کو اسٹرینتھن کرنے کا بھی طریقہ علماء نے بتایا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کا ایمان مضبوط ہو جائے, جو یہ چاہتا ہے کہ مرتے وقت کلمہ جاری ہو اس کی زبان پر, اسے چاہیے کہ وہ کثرت سے کلمہ پاک کا ذکر کرے. نیت کرتے ہیں انشاءاللہ آج کے اجتماع میں روزانہ کم از کم 100 بار تو پڑھ لو یار, ایک تسبیح تو پوری کریں کلمہ پاک. اچھا, آپ میں سے بہت سارے لوگ واک کرتے ہیں نا, اچھی بات ہے. کوئی ٹریڈ مل پر کرتا ہے, کوئی کسی جگہ پر جا کے واک کرتا ہوگا, اٹس اے گڈ فار ہیلتھ. مگر اگر آپ اپنی واکنگ ٹائم یا اپنے ٹریول ٹائم کو, آپ اپنے گھر سے آفس جاتے ہیں, گاڑی میں جاتے ہیں, ٹھیک ہے, یا واپس آتے ہیں, جب بھی آپ کا ٹریول ٹائم ہو یا آپ کا واکنگ ٹائم ہو, اگر مائنڈ سیٹ بنا لینا کہ یہ میرا درود ٹائم ہے, یہ میرا ذکر ٹائم ہے, تو 40-50 minutes whatever you walk, you will inshallah recite more than 1000 times Durood Pak. You can recite inshallah more than 100 times Kalima Pak and so many zikrullah. Allahu Akbar, Subhanallah, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah al-Azim. Another beautiful wazifa. Subhanallah, in the last hadith of Bukhari Sharif, beautiful hadith. You can say one of my favorite hadiths because the beautiful words in this hadith. And Rasul Pak said, Kalimatani. There are 2 words which are حبیبتان, اللہ کو بڑے پسند ہیں. خفیفتانی علی اللسانی, وہ زبان پر بہت ہلکے ہیں. ثقیلتانی علی المیزان, وہ میزان پر بھاری ہیں. زبان پر ہلکے ہیں, ویٹ بہت اس کا ہے میزان پر قیامت کے دن, اور اللہ کو بھی بڑے پسند ہیں. اور وہ کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. مل کر ذرا پڑھ لیں, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ.
میرے رب کا نام کتنا پیارا ہے, ذکر کتنا پیارا ہے. انجوائے کیا کرے اللہ کے ذکر. اور میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں, اف یو فیل برڈن, ٹینس, اسٹریس لیول آپ کا ہائی ہے نا, اینڈ یو وانٹ ٹو ریلیز یور اسٹریس, these words will inshallah release your stress. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. You feel very comfortable because پیارے آقا نے فرمایا زبان پر ہلکے ہیں میزان پر بھاری ہیں, یہ آپ کو ہلکا پھلکا کر دیں گے. You become stressless. ذکر الہی اور درود پاک ایکچولی یہ اسٹریس لیول کو کم کرتا ہے, یہ آپ کو ریفریش کرتا ہے, آپ کو ایک الگ انرجی دیتا ہے. بہت ٹائم ہی نہیں ہے, حالانکہ بہت ٹائم ہے, مگر وہ غلط کاموں کے لیے وہ ریلز دیکھی جا رہے ہیں, فیس بک پہ, ٹک ٹاک پہ, یوٹیوب پہ گھنٹوں نکال دیے. یار تھوڑا ٹائم نکال کے درود پڑھ لو, کن گناہوں میں پڑے گئے. آپ کو پتا ہے ہمارے بزرگان دین کی ہیبٹ کیا ہوتی تھی؟ ان کو اصل میں یہ پتا تھا, they actually realized that life is short, we have to go from this dunya, and after our death we have no chance to make good deeds. مرنے کے بعد تو چانس ہی نہیں ہوگا, ابھی جو کرنا ہے کر لو. اچھا کچھ لوگوں کے پاس یہ فارمولا ہے, وہ کہتے ہیں بھائی زندگی میں جتنا کمانا ہے کمانا. کچھ لوگ اس لائف کو پیسے کمانے کے لیے سوچا ہوا انہوں نے, جتنا کمانا ہے کما لو, مرنے کے بعد کیا کریں گے. لیکن اللہ والوں نے ذہن کیا بنایا تھا, اس دنیا میں رہ کر جتنی نیکیاں کمانی ہے کما لو, بیکاز آفٹر ڈیتھ ان دی گریو وی نیڈ گڈ ڈیڈس, وی نیڈ اور اعمال, وی ہیو ٹو چینج اور مائنڈ سیٹ. بزرگان دین کا پتہ ہے کیا معمول تھا؟ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے, whenever he go anywhere in the place, anywhere in the world, in the streets, on the roads, he just recite Zikrullah. Okay. Once what happened, he traveled on one street, he came back and again traveled. Somebody asked, why you already passed this road, why you came again? So he said, actually I passed this road without the Zikrullah. What I need that wherever I go, which street I travel, I recite the name of Allah subhanahu wa ta'ala, and every street, every step of myself is become witness of my Zikrullah. کیا سوچ رہی ہیں کہ ہر جگہ میری ذکر الہی کی گواہ بنے. میں جب اس کو سوچتا ہوں نا تو ماشاءاللہ جو نمازی ہوتے ہیں نا اور ٹریولر بھی ہوتے ہیں, ہاں ان کے بڑے مزے ہیں. یعنی جو نمازی ہے, نیک بندہ ہے, ذکر الہی کرنے والا ہے, تلاوت کرنے والا ہے, اس کے پتہ کیا مزے ہیں, وہ دنیا میں جدھر جا رہا ہے نمازیں پڑھ رہا ہے. افریقہ آیا تو وہاں بھی نماز پڑھی, وہ جگہ بھی گواہ بنا دی. یورپ گیا جگہ بنا دی. ممباسا گیا 2 رکعت نماز پڑھی, وہ گواہ ہو گئی, وٹنس ہو گئی. وہ دنیا میں جدھر جا رہا ہے انشاءاللہ وہ زمین کا ٹکڑا اس کی نماز کا, اس کے ذکر کا, اس کے روزے کا, اس کے درود کا گواہ ہو رہا ہے. مگر اسی کی اگین سے پہلی بڑی ہے الکحولک, شرابی ہے, گناہ گار ہے, بدکاریاں کرنے والا ہے, بے حیائیاں کرنے والا ہے. وہ جدھر جا رہا ہے دنیا میں وہ سب کو وٹنس بنا رہا ہے کہ میں نے اس بندے نے ادھر شراب پی ہے, ادھر بدکاری کی ہے, ادھر جوا کھیلا. Try to understand. We have to die. اور مرنے کے بعد پتہ کیا ہوگا؟ When we die, what happened? Normally people ask, لوگ کیا کہتے ہیں, مرنے والے نے, میت نے پیچھے کیا چھوڑا ہے. People used to ask, یار ان کے بچوں کے لیے کیا چھوڑا ہے. You know what angels ask? کہ میت نے آگے کیا بھیجا ہے. Try to understand the difference. We always thinking that what we left after our death. Please realize that what we send in our hereafter for after that, what we have. ٹھیک ہے نا, یاد رکھیں زندگی میں 3 چیزیں ہوتی ہیں جس کے گرد انسان گھومتا ہے, wealth, family and اعمال, deeds, rather than good deeds or bad deeds. ٹھیک ہے, 3 چیزیں ہیں. اب ان 3 چیزوں میں امپورٹنٹ کیا ہے؟ ہم ساری زندگی گزارتے ہیں ویلتھ جمع کرنے کے لیے, کیوں کما رہے ہیں؟ بچوں کے لیے. بٹ وی آر ناٹ تھنکنگ اباؤٹ اعمال. مرنے کے بعد اعمال کام آئیں گے, فیملی بھی پیچھے رہ جائے گی, پیسہ بھی پیچھے رہ جائے گا. پلیز یہ میں جو اسٹارٹ لیا ہے نا بیان کا, آئی ایم ٹرائنگ ٹو ریئلائز ان فرنٹ آف یو, پلیز گیو امپورٹنس فار دا گڈ ڈیڈس. یہ کام آئیں گے قبر میں جانے کے بعد, اعمال کام آئیں گے. پیسہ ایک روپیہ ساتھ نہیں جائے گا, ایسا بے وفا ہے پیسہ. جب میں مر جاؤں گا نا, میں آپ میں سے کسی کی مثال نہیں دیتا, لوگوں کو برا بھی لگ جاتا ہے میرے مرنے کی جو بات ہے, چلو مجھے تو پتا ہے نا میں تو مرنا, میں کوئی مثال دے دیتا ہوں. جو جیب میں پیسے ہوں گے نا وہ بھی نکال لیے جائیں. ہاں, ایک روپیہ, جو پیسے میں روز چیک کر رہا ہوں بینک میں اکاؤنٹ کتنا ہو گیا, بیلنس کتنا ہو گیا, پلس کتنا ہو گیا, یہ سب پیسے تو چلے میرے اکاؤنٹ میں جتنے ہوں گے, جتنی ویلتھ گھر میں ہوگی وہ تو گئی. ایون جو میرے جیب میں پیسے ہوں گے نا مرتے وقت وہ بھی نکال لیے جائیں گے کہ یہ میت کے نہیں ہیں, یہ ورثہ کے ہیں. یہ پیسہ
تو پھر اس پیسے کے لیے میں اتنی دوڑ لگا رہا ہوں. اصل پیسہ وہ ہے جو میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور وہ آگے چلا گیا, وہ ملے گا مجھے. یہ پیچھے رہ جانے والا تو پتہ نہیں بچے کیسے خرچ کریں گے. تو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. اللہ کرے کہ یہ دنیا کی حقیقت سمجھ آ جائے. لوگوں کو بڑا آج کل پتہ کیا ایک وہ بن گیا ہے, اورا بن گیا کہ میرا نام ہونا چاہیے, لوگ جاننے چاہیے. ٹائٹل لگاتے ہیں لوگ اپنے نام کے آگے, یار فلاں کمیٹی کا چیئرمین بن جاؤں, فلاں علاقے کا بڑا بن جاؤں. کوئی موقع نہ ملے تو مسجد کے چیئرمین بن جاؤں, نام کے ساتھ کہیں چیئرمین لگ جائے, کہیں کو بڑا نام لگ جائے. اچھا لوگ اپنے فیس بک پیج, اپنے یوٹیوب پیج بنا کے اپنی ویڈیوز کسی بھی طریقے سے مشہور ہو جاؤں, میرا نام ہو جائے, میرا نام برانڈ بن جائے. آپ کو پتہ ہے مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ اگین میں اپنی ہی مثال دے دیتا ہوں, ٹھیک ہے نا. میرا نام عبدالحبیب اتاری ہے, کچھ لوگ جانتے ہیں دنیا میں, ٹھیک ہے, مگر مرنے کے بعد لوگ پتہ ہے کیا کہیں گے؟ میت کہاں ہے, جنازہ کتنے بجے ہے, میت کب آئے گی؟ ارے میرا نام تھا, دنیا میں لوگ جانتے تھے, فیس بک پیج بھی تھا, ملینز لوگ جانتے تھے, نام ہی ختم ہو گیا. جنازہ کدھر ہے؟ ابے نام لو نا بھائی, عبدالحبیب کدھر ہے؟ نہیں, میت کدھر ہے؟ غسل کتنے بجے ہوگا؟ یہ ہے میرے نام کی حیثیت. اس نام کے پیچھے بھاگی جا رہے ہیں لوگ. نام بن جائے, ٹریڈ مارک بن جائے میرا نام, سب کچھ رہ جائے گا. کام کیا آئے گا؟ اعمال کا. تو پلیز اپنی زندگی کا تھوڑا سا ڈایامیٹر, ٹارگٹ چینج کریں, اور اسی زندگی میں الگ سے ٹائم نہیں ملے گا. We will not get extra time to make preparation for hereafter. Like nowadays we are receiving message from mobile company that your data is near to finish, please top up, otherwise your account will be off. ایسے ہی ہوتا ہے بھائی, 80% یوز کر لیا ہے, 90% یوز کر لیا, ٹاپ اپ کیجئے ورنہ اکاؤنٹ بند ہو جائے گا. We will not get any message for our life that your life is now 90% done. So now you have only 10% left. Make dua, make repentance. We try to make happy your Allah subhanahu wa ta'ala because you are very near to your grave. No message will come. We have no indicators. Even we don't know till tonight we'll alive or not. ہے کوئی ایسا جس کے پاس گارنٹی ہے کہ آج رات تک زندہ رہوں گا؟ Nobody knows. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا ہے, ایک کی خبر نہیں. We don't know even after a minute what happened with me. This is our life. So please make intention, be prepared for that. Nowadays people not want to talk about that. لوگ کہتے ہیں یہ دعوت اسلام والے بار بار مرنے کی باتیں کیوں کرتے ہیں, یہ ہر بار دیکھو مرنے کی بات ہے. اوکے, we are not talking about that. بٹ کیا آپ اس سے اوائڈ کر جائیں گے, بچ جائیں گے مرنے سے؟ جب مرنا ہے تو بات کیوں نہیں کرنی. اور اصل زندگی تو وہ ہے نا, قبر میں اکیلے رہنا ہے. اب مثال کے طور پہ اب ہم ٹریول کرتے ہیں, whenever we travel to all around the world, what we do, mashallah, businessmen from Pakistan came, mashallah, ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. اور بھی لوگ یہاں آئے, کوئی ٹریول کر کے آئے ہوں گے. جب بھی ہم کہیں جاتے ہیں ہمارا پہلا سوال کیا ہوتا ہے؟ یار ہم ٹھہریں گے کہاں؟ یا تو کوئی فرینڈ ہوگا, اگر ہوٹل بک کرنا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں, یار کون سا ہوٹل بک کرنا ہے, جتنی ہمارا بجٹ ہوتا ہے چیک کرتے ہیں, اس کے ریویوز کیسے ہوں گے, بیڈ کیسا ہوگا, باتھ روم کیسا ہوگا, اس کے اندر فیسلٹیز کیا ہوں گی. ہاؤ مینی ڈیز, سم ٹائم 2 nights, 3 nights, 5 nights. For 4 or 5 nights, if we spending anywhere in the world, what we want first, that where I stay, it must be comfortable. اچھا پھر ہوٹل بک کرتے ہیں, ریویوز بھی دیکھتے ہیں. یار لوگ جو ٹھہر کے گئے تھے ان کے ریویوز کیا ہیں, بیڈ ٹھیک تھا, پانی ٹھیک تھا, گرم پانی تھا کہ نہیں, سیکورٹی ٹھیک تھی, میلز کیسی تھی. Only for 4 or 5 days, you know, we'll spend maybe hundreds or 1,000 years in our grave alone. ہم سب نے ایک جگہ اکیلے جانا ہے. کبھی ریویوز چیک کیے, کبھی سرچ کیا کہ وہ قبر کیسی ہوگی, روشن ہوگی کہ نہیں, آرام دہ ہوگی کہ نہیں, مجھے سکون ملے گا کہ نہیں, پنشمنٹ تو نہیں مل جائے گی. And yes, there are reviews available, there are comments available, and these are from Allah, Rasulullah alayhi salatu wasalam. What Nabi Pak alayhi salatu wasalam said about the grave. In hotels, there are so many categories. From the 7-star, there are 1-star hotel, 10, 12 categories available. Whatever you have, you can find the best hotel. But in grave, there are only 2 categories. As Rasulullah said, that ya to qabr jannat ke باغوں میں سے باغ ہوتی ہے, یا تو قبر جہنم کے گھڑوں میں سے گھڑا ہوتی ہے. There are only 2 types of grave, there is no third type. And please try to realize, ہم سب قبرستان جاتے ہیں, we visited so many times graveyard.
In graveyard, what we saw, every grave same. اوپر سے ساری قبریں ایک جیسی ہیں. اربوپتی کی بھی قبر ایک جیسی ہے, غریب کی قبر بھی, فقیر کی قبر بھی, ملینر کی بھی, same. But every grave is its own story. ہر قبر کی کہانی الگ ہے. کوئی قبر میں جنت کی نعمتیں لوٹ رہا ہے, جلوہ مصطفیٰ میں گم ہے, اور کسی کی قبر میں آگ ہوگی, سانپ ہوں گے, بچھو. What will happen with me? کبھی سوچا ہے, کبھی کسی سے پوچھ ہی لیا کہ یار مرنا تو ہے, 1 مہینے بعد جانا ہے کسی ملک میں, ابھی سے پلاننگ شروع ہے, کون سا ہوٹل ہوگا, ویزا کیسے ملے گا, کلائمیٹ کیسا ہوگا, کرنسی, 1 مہینے بعد جانا ہے, اس کی پلاننگ ابھی ہے. قبر میں تو آج رات بھی جا سکتے ہیں, ایسا ہے نا, میں بھی جا سکتا ہوں, آپ بھی جا سکتے ہیں. تو why we are not thinking about our grave? اور گریو میں کتنا رہیں گے؟ From حضرت آدم علیہ السلام till now people are in grave from thousands years. مجھے نہیں پتا میں کتنے 100 سال کتنے 1000 سال قبر میں رہوں گا, تو کیوں نہیں تیاری کرتے؟ Very easy, it's not that difficult. I'm not here to scare you. میں صرف آپ کو ریئلائز کروانا چاہتا ہوں کہ یار اس سفر کو کیوں بھول گئے, اس جرنی کو کیوں فارگیٹ کر لیا. In this دنیا we should prepare our beautiful grave also. اور یہ آسان ہے, نماز پڑھ کے, روزے رکھ کے, عبادت کر کے, حلال کما کر, اللہ کو راضی کر کے, درود پڑھ کے, تلاوت کر کے ہم اپنی قبر کو روشن کر سکتے ہیں. بٹ پہلے تو مائنڈ سیٹ بننا ضروری ہے نا. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنی قبر روشن کرنے کی فکر عطا فرمائے. قبر روشن کرنے کا ایک اور خوبصورت انداز, میرا اصل میں ٹاپک تو وہی تھا, مگر درود پاک سے بات چلی تو چلیں اچھی باتیں ہوئی, کیونکہ آج میلاد منانے جمع ہوئے ہیں. تو سرکار دو عالم علیہ السلام کا ایک کمال کا وصف, there are so many specialities. اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو بڑا پاک کمال بنایا, خدا کی قسم ایسی شخصیت پوری دنیا میں کوئی اور نہیں. اللہ نے اپنے حبیب کو اتنے کمالات سے نوازا. سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا, وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دی ہے, نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا, کہ کلام مجید نے کھائی شہا, تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم, تیرا مسند ناز عرش بری, تیرا محرم راز روح امین, تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شہا, تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم. There is nobody else. صرف نبی پاک کو اللہ نے ایسا بنا. پنجابی شاعر لکھتے ہیں نا, ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں, یار اے ہو جیا کوئی رب نے بنایا نہیں, یار اے ہو جیا کوئی رب نے بنایا نہیں. دید میرے نبی دی حق دا نظارہ, 14ویں دا چند نالے عرشاں دا تارا, قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا. اب نبی پاک کے اتنے اوصاف ہیں, اتنے کمالات ہیں کہ بندہ بعض اوقات حیران ہو جاتا ہے کہ کس بات پر بات کرے. پیارے آقا کا ہر وصف نرالا, ہر کمال, اسپیشلٹی بھی کمال ہے. آج میں نبی پاک کا ایک ایسا وصف بیان کرنا چاہتا ہوں جس کو آج کے اجتماع سے بڑی ریلیٹڈ ایک یہ سمجھے کہ تعلق حاصل ہے. وہ واقعہ پہلے میں آپ کو سناتا ہوں, پھر اس پیاری عادت پر آتے ہیں. اللہ کرے وہ عادت آج ہمیں نصیب ہو جائے, اس میں اضافہ ہو جائے. پیارے آقا علیہ السلام کے تمام فائنینشیل ایشوز کو ایک زمانے میں حضرت بلال حبشی دیکھتے تھے. بلال حبشی, سبحان اللہ, and African brothers become so much proud about him that he is the Sahabi, he was the Sahabi Rasul, and actually he is Imam of devotees of Rasul Pak alayhi salam, Imam al-Ashiqeen, and he is from Ethiopia, he is from Habsha. Hazrat Bilal Habshi, he was treasurer of Rasul Pak alayhi salam. Nabi Pak نے اپنے سارے فائنینشیل تمام معاملات کو ان کو سونپا ہوا تھا. اچھا, ان کا کام کیا تھا؟ صرف ان کا کام یہ تھا کہ پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کوئی بھی سوالی آ جائے, any beggar or any miskin or any poor people will come and ask for the help, تو حضرت بلال کو آرڈر یہ تھا, اے بلال کسی کو واپس نہیں بھیجنا, جو آئے اس کو جو وہ مانگے اس کو دے دینا. اچھا, اگر تمہارے پاس پیسے ختم ہو جائیں, سبحان اللہ, اب یہ ذرا بات سمجھیے گا. ایک ہوتا ہے سخی, جنرس, بڑا کمال ہے, اللہ کو بڑا پسند ہے. who is generous؟ سخی کی تعریف کیا ہے؟ جو اپنے اوپر بھی خرچ کرے, اپنی فیملی پر بھی خرچ کرے, اور دوسروں پر بھی خرچ کرے, اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرے. ہی از جینرس. بٹ جینرس سے اوپر کی ایک بڑی پیاری کیٹیگری ہے, اس کو کہتے ہیں جواد.
جواد وہ ہوتا ہے جو اپنی ذات پر خرچ نہ کرے مگر لوگوں پر خرچ کرے، اللہ کی راہ میں خرچ کرے. پیارے آقا جواد تھے. ہم سنتے ہیں نا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا دے، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تھے، جو آتا پیارے آقا عطا فرما. حضرت بلال کو آرڈر کیا ہے، بلال جو آئے اس کو دے دینا. تمہارے پاس پیسے ختم ہو جائیں تو قرضہ لے کر دے دینا ہے. اپنے اوپر لون لے کر نبی پاک لوگوں کو تقسیم کیا کرتے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا کوئی آ کر کہتا کہ اللہ کی راہ میں کچھ دیجیے، مدد کیجیے، تو پیارے آقا علیہ السلام فرماتے کہ فلاں دکاندار سے جا کے میرے نام سے سامان لے لو، پیسے میں نے دے دینے. حضرت بلال کا یہ کام تھا، ڈسٹریبیوٹنگ صدقہ and خیرات and zakat for the people which are coming from all around the مکہ اور مدینہ. And what happened once that حضرت بلال کو کبھی کبھی لون کی ضرورت پڑتی تھی. ظاہر پیسے ختم ہو جاتے تو کچھ لوگوں سے لون لیتے تھے. ایک یہودی تھا جیو، وہ کہتا ہے او بلال I saw that you need loan so many times, so why not you taking loan from me? Whenever you need some money I will give you and then after a while you will give back to me. حضرت بلال نے کہا ٹھیک ہے تم سے بھی قرضہ لے لوں گا. اچھا اب ایسا ہوا کہ کچھ مانگنے والے آئے، حضرت بلال نے لون لیا اور اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا. اب اس جیو نے کیا کیا، اس یہودی نے تھوڑے دنوں کے بعد حضرت بلال کو بھرے بازار میں روک لیا in front of people. Oh Bilal, give my money back. He says no, abhi to time complete nahi hua hai. I told you that I will give after certain time, but you are asking me today. He said I have only 2-3 days. If you don't return my money, I will make you slave again. میں پھر تمہیں غلام بنا دوں گا، تمہیں بکریاں چرانی پڑے گی. کیونکہ حضرت بلال ایک غلامی کے دور سے نکل کر آئے تھے. حضرت بلال پریشان ہو گئے. پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ کا حضور مسئلہ ہو گیا ہے. وہ جو یہودی ہے he asked his money and he's threatening me اور مجھے دھمکیاں دے رہا ہے. حضور میں تو کہیں غلام نہ بنا دیا جاؤں. تو حضور ایسا کرتے ہیں، حالانکہ لون تو نبی پاک علیہ السلام پر تھا نا، تو وہ کہتے ہیں حضور ایسا کرتے ہیں میں 2-4-6 دن کے لیے کہیں چلا جاتا ہوں، کسی گاؤں میں چلا جاتا ہوں. when the money will come towards you I will come back and inshallah give their loan back. وہ کہتے ہیں میں نبی پاک کو یہ عرض کیا اور میں گھر آ کے سو گیا. فجر کے بعد پلان تھا کہ I will go away from the city and hide somewhere for a week. What happened in the morning time of Fajr, one Sahabi Rasul came in the court of Hazrat Bilal and asked, oh Bilal, Rasulullah is asking you, Nabi Pak tumhe bula rahe hain. Hazrat Bilal jab wahan gaye to kya dekhte hain, there were 4 camels with the food stuff loaded, 4 اونٹ غلے کے ساتھ لدے ہوئے. حضرت بلال حیران، یہ کہاں سے فجر کے وقت میں آ رہے. تو نبی پاک علیہ السلام کے پاس گئے. رسول اللہ علیہ السلام said, oh Bilal, Allah subhanahu wa ta'ala make arrangement for your loan. اللہ نے دیکھو انتظام کر دیا ہے تمہارے قرضے کا، جاؤ جا کے قرضہ اتارو اور باقی جو پیسے بچ جائیں وہ غریبوں میں بانٹ دو. حضرت بلال become very happy. He went to that Jew, pay their loan back and there's so much money left. اب وہ سارا دن غریبوں کو ڈھونڈتے رہے کہ یار باقی پیسے بھی بانٹنے. نبی پاک نے کہا تھا سب بانٹ دینا. شام کو آئے تو پیارے آقا standing in Masjid Nabawi, remaining there from the morning. He asked to the Hazrat Bilal, oh Bilal, all money spend it, تقسیم ہو گئی، ڈسٹریبیوٹ ہو گئی؟ کہتے نہیں یا رسول اللہ میں ڈھونڈتا رہا، غریب ملا ہی نہیں کوئی، پیسے بچ گئے ہیں. You know what Nabi Pak صلی اللہ علیہ وسلم said? He said, oh Bilal, I will remain tonight in masjid, I will not go to my home till when that you will distribute this whole money of sadaqah. نبی پاک نے وہ رات مسجد نبوی میں گزاری. اگلے دن پھر حضرت بلال کو کہا کہ جاؤ غریب ڈھونڈو. وہ کہتے سارا دن ڈھونڈتا رہا، شام ہو گئی اور شام تک وہ سارا مال ڈسٹریبیوٹ کیا. When I come again in the evening in Masjid Nabawi, then I say, Ya Rasulullah, the whole money distributed in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. Then Nabi Pak praise Allah subhanahu wa ta'ala, Allah کا شکر ادا کیا اور میرے آقا پھر گھر تشریف لے گئے. یہ ہے سخاوت مصطفیٰ. نبی پاک کے جہاں بہت سارے اوصاف ہیں نا، اس میں ایک وصف یہ ہے کہ پیارے آقا کی جنراسٹی. اللہ اکبر. جو آتا تھا، حضرت جابر کہتے ہیں نبی پاک کی زبان پر نہیں تھا لا. کبھی نبی پاک نے کسی کو لا نہیں کہا کہ نہیں میں نہیں دے سکتا، یہ نہیں دوں گا. whosoever comes نبی پاک give him. سبحان اللہ. اور جو مانگا وہ دیا. ہاں صرف مال نہیں دیا. میرے آقا سے جس نے دنیا مانگی آقا نے دنیا بھی دی، جس نے آخرت مانگی نبی پاک نے آخرت بھی عطا فرمائی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. اب نبی پاک علیہ السلام کس قدر مال جمع کرنے کو ناپسند فرماتے تھے. پیارے آقا علیہ السلام ایک روز حضرت ابو ذر کہتے ہیں I was with رسول پاک علیہ السلام and we saw جبل احد.
maybe some of you alhamdulillah already visited Medina Munawwara, such a big mountain. जबल ओहद को नबी पाक ने देखा और आका ने फरमाया कि if this mountain become gold for me, अगर ये पूरा पहाड़ मेरे लिए सोना बन जाए, मैं इसमें से 1 दीनार भी मेरे पास 3 दिन से ज्यादा रह जाए, मैं ये पसंद नहीं करूंगा, सिवाय उस दीनार के जो मुझे कर्जा वगैरह लौटाना हो तो वो रखूंगा, बाकी सब अल्लाह की राह में स्पेंड करूंगा। इस कदर नबी पाक का दरिया रहमत जोश पे होता था। एक प्यारे आका अलैहिस्सलाम के बारे में एक और बड़े प्यारा वाकया एक अर्ज करता हूं। गज़वा हुनैन, एट द टाइम ऑफ बैटल ऑफ हुनैन, अल्लाहु अकबर, द जेनरोसिटी ऑफ मुस्तफा अलैहिस्सलाम इज सच अ बिग के प्यारे आका अलैहिस्सलाम के पास कुछ विलेजर आए, देहात के लोग आए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ईच एंड एवरी विलेजर को, ईच एंड एवरी आराबी को 100 ऊंट अता फरमा दिए, 100 कैमल्स ईच। अल्लाहु अकबर। हजरत सफवान बिन उमैया रज़ियल्लाहु अन्हु सेड कि आई वाज प्रेजेंट इन द टाइम ऑफ बैटल ऑफ हुनैन। एक शख्स ने नबी पाक से बकरियां मांगी, या रसूल अल्लाह, नीड गोट्स। प्यारे आका के पास 2 माउंटेन्स के दरमियान पूरी बकरियों से भरा हुआ एक समझ लश्कर था। नबी पाक ने उस शख्स को पूरा लश्कर ही अता फरमा दिया। Thousands of goats he gave to the person which asked for few goats. Allahu Akbar. And subhanallah, he went to अपने कौम के पास जाकर कहता है कि अल्लाह की कसम, मैं एक ऐसी शख्सियत से मिलके आया हूं, मोहम्मद अलैहिस्सलाम, वो ऐसी सखावत फरमाते हैं कि फिर मोहताजी का खौफ ही नहीं रहता। Not only he's giving money to people, whenever everybody asks what happened, that Allah subhanahu wa ta'ala actually told his prophet अलैहिस्सलाम, فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, ए महबूब, अपने पास आने वाले किसी साइल को मना मत करना, झिड़कना नहीं है, उसको वापस मत भेजना, मायूस ना लौटाना। तो नबी पाक के पास उस वक्त भी जो साइल जाता था, आका उसे उस वक्त भी अता फरमाते थे। आज भी नबी पाक को कोई पुकारता है, वो आज भी झोलियों को भरते हैं अल्लाह की अता से। हाँ, क्योंकि कुरान ने ये नहीं कहा कि हबीब अपनी जिंदगी में मत लौटाना, ये ऑर्डर है। और मेरे आका कयामत तक के नबी हैं, मेरे आका आखिरी नबी हैं। ये कैसे हो सकता है कि प्यारे आका के दौर में कोई जाकर नबी पाक से सवाल करे और आका अता फरमाए, हम तो 1400 साल बाद आए हैं, क्या वो हमारे नबी नहीं हैं? अल्लाह ने अपने हबीब को फरमाया, फअम्मा साइल फला तनहर, ए महबूब, किसी साइल को मत लौटाना। तो इसका मतलब ये हुआ कयामत तक कोई उम्मती नबी पाक को पुकारेगा, मेरे आका अल्लाह की अता से उसकी झोली को भर दिया करेगा। हाँ, ये याद रखिए, ये हमारा अकीदा है। हाँ, अच्छा, अब इसको एक और हदीस से समझते हैं। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युअती। ये बुखारी शरीफ की हदीस है। समटाइम पीपल कंफ्यूज हो जाते हैं, या लोग उन्हें कंफ्यूज करते हैं कि यार नबी पाक कैसे दे सकते हैं। हमेशा याद रखें, हम सबका अकीदा ये है, देने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है। अल्लाह के सब मोहताज हैं, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है, मगर उस रब ही ने अपने खजानों को तकसीम करने वाला अपने हबीब अलैहिस्सलाम को बनाया है। और ये बुखारी शरीफ की हदीस है कि नबी पाक फरमाते हैं, बेशक अल्लाह अता फरमाता है, मैं तकसीम करता हूं। अल्लाह गिविंग मी एंड आई एम डिस्ट्रीब्यूटिंग। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दिस? Nowadays actually happening that sometime one millionaire or big businessman, he'll give some power of attorney to his manager, to his son or anybody else, that okay, from my behalf you distribute this or you do this business deal. It's not a big deal. Everybody understand that मालिक वो है, ओनर वो है, ये पावर ऑफ अटॉर्नी इसने किसी को दी है। तो सुभान अल्लाह, हमारा अकीदा भी यही है, बिला तमसील, अल्लाह का कोई बेटा नहीं है, मगर अल्लाह के हबीब हमारे आका अलैहिस्सलाम हैं। अल्लाह ने अपनी अता से अपने हबीब अलैहिस्सलाम को कुछ अथॉरिटीज दी हैं और वो तकसीम फरमाते हैं, वो अता फरमाते हैं। और कुरान में रब ने फरमाया, ए महबूब, जो तुम्हारे पास आए उसे वापस न लौटाना। तो अल्लाह के हबीब सब कुछ अता फरमाते। एक बार क्या हुआ, हजरत अबू हुरैरा केम इन द कोर्ट ऑफ नबी पाक। यू नो हु इज हजरत सैयदना अबू हुरैरा? He is the Sahabi Rasul which narrated the most hadith. बहुत सारे साहबा ने रिवायतें हदीस की हैं, मगर हजरत अबू हुरैरा वो हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा हदीसें जो है ना वो नरेट की हैं, जो रिवायत की हैं। वो क्या कहते हैं कि once I came in the court of Nabi Pak and asked, Ya Rasulullah, actually I have one problem. Whatever I listen, I forget. या रसूलल्लाह, मैं जो सुनता हूँ भूल जाता हूँ, मुझे याद नहीं रहता। What he need actually हाफजा चाहिए था, remembering. It's not thing to give anybody. कोई हाफजा कैसे दे सकता है? मगर साहबी रसूल जानते थे कि नबी पाक से जो मांगो ये अता फरमाते हैं। नहीं सुनता ही नहीं, मांगने वाला तेरा। अब क्या हुआ,
پیارے آقا نے فرمایا اے ابو ہریرہ اپنی چادر پھیلاؤ. سیدنا ابو ہریرہ open his shawl and نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام put something in his hand. یہ مٹھیاں بھری ہوا میں لپ اور چادر میں ڈال دیا, کچھ نظر نہیں آ رہا. پیارے آقا told حضرت ابو ہریرہ take the shawl on your chest. اے ابو ہریرہ اس چادر کو سینے سے لگا دو. حضرت ابو ہریرہ نے کہا میں نے چادر سینے سے لگائی. What happened after that? حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اس دن کے بعد جو سنتا ہوں وہ یاد ہو جاتا ہے, کوئی چیز نہیں بھولتا ہوں. My memories become amazing. اللہ اکبر. اب بتاؤ یہ حافظہ کیسی چیز ہے, مگر سبحان اللہ چونکہ اللہ نے اپنے خزانوں کا مالک بنایا, جس نے جو مانگا نبی پاک نے اسے عطا فرمایا. ایک بڑی کمال کی حدیث ہے. once صحابی رسول حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, actually he was a خادم رسول. what's the beauty of him? that always he remained outside the door of رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام. when نبی پاک need water for wuzu or miswak, he present. once what happened that at the time of tahajjud رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام came out from the house and asked for the water. سبحان اللہ, حضرت ربیعہ was present there and give water to Rasul Pak علیہ السلام for wudu. Nabi Pak become very happy to Hazrat Rabi'a, and he told Hazrat Rabi'a, oh Rabi'a, sal ya Rabi'a. اے ربیہ مانگو کیا مانگتے ہو. ہائے ہائے کیسی آفر تھی, مانگو بلینک چیک. حضرت ربیہ بھی کمال تھے نا, کیا مانگا؟ کہتے حضور I need neighborhood in paradise with you یا رسول اللہ. حضور مجھے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے. مانگا بھی تو کمال مانگا نا. اچھا نبی پاک کی عطا دیکھیں, ٹھیک ہے, آپ فرماتے ربیہ کچھ اور چاہیے. آپ ذرا غور کریں سخاوت کیسی. ارے اب اگر اس کو کرٹیسزم کے ساتھ کوئی دیکھے تو کہ جنت کون دے سکتا ہے, یہ تو اللہ دینے والا ہے. اور جنت ملنے کے لیے پہلے تو ایمان پر مرنا ضروری ہے, پھر اس کے بعد محشر کے دن فیصلہ ہونا ضروری ہے. اور جنت بھی مل گئی تو نبیوں کا پڑوس بڑا مشکل. ارے نبیوں کا پڑوس نہیں, خود رسول پاک کا پڑوس چاہیے انہیں. مگر اللہ کے نبی فرماتے ربیہ یہ تو ہو گیا, کچھ اور بھی چاہیے. رحمت کا ہے دروازہ کھلا اور بھی کچھ مانگ, ہے آج وہ مائل با عطا اور بھی کچھ مانگ. حضرت ربیہ کہتے نہیں یا رسول اللہ اور کچھ نہیں چاہیے, آپ کا جنت میں پڑوس مل گیا, اور کیا چاہیے. نبی پاک فرماتے ہیں ربیہ آپ سجدے کر کے اللہ کی بارگاہ میں عبادت کر کے میرا ساتھ دو تاکہ مزید عبادت کرو. مگر میرے پیارے اسلامی بھائیوں, علماء make beautiful debate on this hadith that whoever power to say sal, مانگو کیا مانگتے ہو, یہ کون کہہ سکتا ہے؟ ارے یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کو اللہ نے سارے خزانوں کا مالک اور ساری اتھارٹیز عطا فرمائی ہو. ورنہ نبی پاک کیا فرماتے, اے ربیہ دنیا میں کچھ مانگنا ہے تو مانگ لو, اے ربیہ پیسے مانگنے پراپرٹی چاہیے تو مانگ لو. اللہ اکبر, ڈائریکٹلی نبی پاک نے کہا مانگو ربیہ کیا مانگتے ہو. اور اللہ اکبر جب انہوں نے کہا حضور جنت میں آپ کا پڑوس چاہیے, تو آقا نے یہ نہیں فرمایا ربیہ میں تمہیں پڑوس کیسے دے سکتا ہوں, میں تمہیں جنت کیسے دے سکتا ہوں. نہیں نہیں, میرے آقا کا یہ کہنا کہ اے ربیہ کچھ اور چاہیے, یہ بتا رہا ہے کہ اللہ نے اتھارٹیز آف ہیون بھی اپنے حبیب کو عطا فرمائی. میں نے کہا نا یہ ٹاپک ایسا ہے میں بیان کرتا جاؤں جی نہیں بھر رہا ہے. آقا کی باتوں سے کس کا جی بھرتا ہے, مگر ظاہر ہے ایک سرٹن ٹائم کا اجتماع ہے, ہم نے پھر انشاءاللہ کنکلوڈ بھی کرنا ہے, نماز بھی پڑھنی ہے. ایک اور واقعہ سنا کر پھر اس کو کنکلوژن کی طرف امین بھائی کہہ رہے ہیں تھوڑا اور جاری رکھیں, باتیں تو ایسی ہیں کہ جی نہیں بھر رہا. What happened once that one villager came in the court of Nabi Pak علیہ الصلوۃ والسلام, and he's from Arabi. Village کے لوگ تھوڑے بھولے والے سے بھی ہوتے ہیں. بڑا کمال کا واقعہ ہوا. He said in the court of Nabi Pak کی بارگاہ میں, پیارے آقا کو اس دن بھی بڑا جس کو کہتے ہیں نا دریائے رحمت جوش میں تھا. فرمایا مانگو ایک عربی کیا مانگتے, whatever you want to ask. Sahaba become amazed. Attention. Allah. They all are present in the court and villager came and Nabi Pak said مانگ کیا مانگتا ہے. صحابہ کہتے ہیں آج تو اس کے مزے آ گئے, پیارے آقا نے بلینک چیک دے دیا ہے, دیکھتے کیا مانگتا ہے. وہ ولیجر تھا نا, کہتا ہے حضور مجھے اونٹ چاہیے. نبی پاک نے صحابی کو کہا اس کو کیمل دے دو, اور کچھ چاہیے اور بھی کچھ مانگ. اگین کہتا ہے حضور وہ کیمل کے اوپر جو بیٹھنے کا سیٹ ہوتی ہے نا کجاوا, حضور وہ بھی چاہیے. صحابہ کہتے ہیں یار اس لیے پیارے آقا وہ کہہ رہے مانگ, یہ کیا مانگ رہا ہے. اس کو کجاوا بھی دے دیا. پیارے آقا فرماتے اور کچھ چاہیے. وہ کہتے ہیں حضور راستے کا سامان بھی چاہیے. I need some luggage for my travel. کمال آدمی ہے, پیارے آقا نے اس کو سامان بھی دے دیا. پھر نبی پاک نے, اب میں ٹاپک کو کہیں اور لے کے جا رہا ہوں, پھر نبی پاک علیہ السلام ایکچولی ٹاٹ صحابہ کرام کہ اس ولیجر سے زیادہ اچھا کوسچن, اچھی دعا, اچھی سپلیکیشن تو وہ حضرت موسیٰ کے دور کی گڑیا نے کی تھی. And then Nabi Pak explained a beautiful story in front of Sahaba that what happened in the time of Hazrat Musa, that Hazrat Musa took Bani Israel
far from مصر. مصر سے جا رہے تھے تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اے موسیٰ حضرت یوسف کی میت کو, حضرت یوسف کی باڈی کو بھی ساتھ لے جاؤ. کیا ہوا تھا؟ حضرت یوسف کو بری کیا گیا تھا. He buried in دریائے نیل, river of Nile that time, thousands years ago. Hazrat Musa don't know where is the grave of Hazrat Yusuf. How I find the body of Hazrat Yusuf and took out from there and take with me. But this is the order from Allah subhanahu wa ta'ala that, oh Musa, before your departure, you took body of Hazrat Yusuf with you. Hazrat Musa, shocked from how I know. Then he asked somebody, is anybody know that where is the body, where is the grave of Hazrat Yusuf? People said, yes, one old lady know the place. Hazrat Musa went to her and asked, where is the grave of Hazrat Yusuf? I want to take out the body of Hazrat Yusuf from there. He said, I know the place, but I don't tell you. Hazrat Musa said, why? Please give me the address. She said, yes, I will give you the address, but I have one condition. What is your condition? I need my place in Jannah with you. اے موسیٰ بتاؤں گی جب آپ کے ساتھ جنت میں مجھے پڑوس نصیب ہوگا. میں آپ کا جنت میں پڑوس چاہتی ہوں. Now حضرت موسیٰ starting negotiation. That why you need my neighborhood? جنت کی بات کر لو, چلو میں جنت کی تمہیں گارنٹی دے دیتا ہوں, میرا پڑوس کیوں چاہیے؟ وہ بڑا مشکل ہے, نبیوں کا تو مقام کہیں اور ہوگا. کہتی نہیں, جنت نہیں, جنت میں آپ کا پڑوس چاہیے, تب راستہ بتاؤں گی. حضرت موسیٰ اس کو سمجھا رہے ہیں جنت لے لو. وہ کہتے نہیں, آپ کا پڑوس چاہیے. اب یہ کانورسیشن چل رہی ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام, ناؤ پلیز کم ٹو دی عقیدہ, پوائنٹ آف عقیدہ. بہت ساری مسئلے آج حل ہو جائیں گے. Who is describing this story? Please tell me. Sarkar do alam in front of Sahaba Ikram. It is mentioned in Hadith Pak. Nabi Pak explaining this story that the old lady is asking Hazrat Musa that I need neighborhood, paros of you in Jannah. It means from the 1,000 years people have aqidah that Anbiya have authority to give Jannah to anybody. And if it is shirk, why Nabi Pak explaining in front of Sahaba? It means Allah subhanahu wa ta'ala give authority for his beloveds to do that. Subhanallah. اب جب حضرت موسیٰ یہ conversation کر رہے ہیں نا, تو اللہ کی طرف سے وحی ہوئی, اے موسیٰ دے دو نا اس کو جو مانگ رہی ہے, تمہارا کیا جا رہا ہے؟ Give her what she wants. اچھا یہاں بھی رب نے یہ نہیں فرمایا, اے موسیٰ میں دے رہا ہوں. Try to get the point. اے موسیٰ دے دو اسے. ارے حضرت موسیٰ جنت کیسے دے سکتے ہیں؟ حضرت موسیٰ پڑوس کیسے دے سکتے ہیں؟ یہ پتا چل رہا ہے کہ رب نے اپنے پیاروں کو اتھارٹی دی ہے. اے موسیٰ جو مانگ رہی ہے اسے دے دو, تمہارا کیا جا رہا ہے؟ حضرت موسیٰ نے اس گڑیا کو وعدہ کیا کہ میں جنت میں تمہیں اپنے پڑوس میں رکھوں گا. پھر اس نے ایڈریس بتایا کہ حضرت یوسف کی میت کہاں ہے. حضرت موسیٰ took his body and take with him. سبحان اللہ. یہ واقعہ نبی پاک نے کیا بتایا کہ یہ دیہاتی نے کیسا سوال کیا. میں نے کہا تھا مانگ کیا مانگتا ہے, کیمل مانگ رہا ہے, لگیج مانگ رہا ہے. ارے سوال تو اس بڑھیا نے اچھا کیا تھا. اچھا اس پوری سٹوری سے جو ہمیں کرنچ ملتا ہے کہ ہم جب اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو کیا مانگتے ہیں؟ یا اللہ ڈالر بڑھ جائے, یا اللہ نئی پراپرٹی مل جائے, یا اللہ ویزا لگ جائے, یا اللہ بچہ امتحان میں پاس ہو جائے. ہم لوگ کہتے ہیں کہ اللہ سے نہیں مانگنا, یہ مانگیں مگر جنت بھی تو مانگو یار, ہیں ایمان کی سلامتی بھی تو مانگو. دنیا میں کتنا رہنا, یہی دنیا مانگتے رہتے ہو صبح شام. جو اچھا پھر ہمیں کبھی موقع مل جائے کعبے کے سامنے, بھائی ٹائم ہے نا مانگنے کا, رائٹ ٹائم. کعبے کی پہلی نظر دعا قبول ہے. کہ کسی بڑے عالم دین سے, کسی بزرگ سے ملاقات ہو جائے, اللہ والے سے ملاقات ہو جائے, یہ آپ کو چانس ملتا ہے کوئی بڑی دعا کروانے کا. کیا دعا کرواتے ہیں؟ حضرت ذرا فیکٹری میں مال پھنسا ہوا ہے, ذرا دعا کرنا نکل جائے. تو ٹھیک ہے یہ دعا, لیکن یار موقع کیا ملا تھا تمہیں جنت مانگنے کا. اچھا اللہ راضی ہو جائے. چلے ایک بات سمجھ لے, عقل مند آدمی کیا ہوتا ہے؟ ٹو دی پوائنٹ, ٹارگیٹ. دنیا کا مالک کون ہے؟ Who is the owner of دنیا؟ say loudly. اتنی دیر سے میں بول رہا ہوں, آپ بھی تو کچھ بول لو یار, ٹھیک ہے. Who is the owner of دنیا and who is the owner of آخرہ؟ رحمان الدنیا والآخرہ. مجھ سے اگر اللہ راضی ہو جائے, میری دنیا بھی اچھی, میری آخرت بھی اچھی. ٹو دا پوائنٹ. اللہ سے کہو نا اللہ راضی ہو جا. میں جب دعا مانگوں میری مین دعا کیا ہونی چاہیے؟ اللہ تو راضی ہو جائے, اے اللہ اپنی رضا دے, اے اللہ ایمان کی سلامتی. آپ پیارے آقا کی دعائیں دیکھیں, اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, اگین وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. دو آخرت کی دعائیں, دنیا کی ایک ہے, اللہ دنیا اچھی کر دے, آخرت بھی اچھی کر, عذاب جہنم سے بھی بچائی رکھنا. This is the way to ask in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. Actually Nabi Pak taught us
that what we should ask in the court of the اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی دعاؤں کو ریسیٹ کرے. اگر آپ غور کرتے جائیں نا پیارے آقا کی دعا، اپنی فیملی کے لیے دعا کرنا ہے. کتنی پیاری دعا ہے نبی پاک کی، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، آگے کیا ہے، وجعلنا للمتقین اماما. یہ ویسے بڑی پیاری دعا ہے، جس کو اپنی فیملی میں ایشوز ہونا، پیار کی کمی ہو، لڑائی جھگڑے ہوتے ہوں، بچے فرما بردار نہ ہو، امیزنگ دعا کیا ہے، ربنا هب لنا من ازواجنا، اے اللہ ہمارے گھر والوں میں، ہماری فیملی میں پیار پیدا کر، وجعلنا اللہم ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا، میری فیملی میں، میری بیویوں میں، میرے بچوں میں پیار دے دے، اور قرۃ اعین، اے اللہ ان سب کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اچھا دعا ہمارے ساتھ تو کمپلیٹ ہو گئی نا؟ نہیں، وجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ ہمیں متقیوں کا امام بنا دے. سبحان اللہ، ہر دعا میں آخرت، اللہ کی رضا. اب جتنی بھی دعائیں اٹھائیں، آپ کو دعا میں آخرت، اللہ کی رضا زیادہ. پیارے آقا کی بڑی پیاری دعا ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت کرنی عطا. کون مانگ رہا ہے؟ جن کے صدقے مجھے اور آپ کو ایمان ملا ہے، وہ یہ دعا مانگ رہا ہے، تو مجھے کتنی مانگنی چاہیے؟ ربنا حاسبنی حسابا یسیرا. ہائے ہائے کیسی دعا ہے. اللہ قیامت کے دن حساب ہوگا نا، آسان کر دینا، ہمارا حساب آسان کیجیے. ہم اکاؤنٹیبلٹی کے لائق نہیں ہیں، مگر مانگے تو صحیح اللہ سے، ربنا لا تؤاخذنا یوم القیامہ. اللہ قیامت کے دن ہم سے سوال جواب نہ ہو، ہمیں پنش نہ کیا جائے، ہم سے احتساب نہ ہو. مانگے تو صحیح. کیسی پیاری اللہ نے ہمارے، اللہ کریم نے قرآن میں ہمیں دعا بتائی. اچھا یہ بڑی مزے کی بات ہے، جو قرآنی دعائیں ہیں نا، اگر اس کا آپ ایسنس سمجھ لائیں. مثال کے طور پہ آپ کا ٹیچر ہو اور وہ آپ کو کہے میں نے آپ سے کوشچن کرنا ہے، اس کا آنسر یہ ہے، پیپر ایزی. کوشچن جس نے کرنا ہے اگر وہی آنسر بھی بتا دے کہ کل میں نے آپ سے کوشچن کرنا ہے، آپ نے آنسر یہ دینا ہے، یا آپ مجھ سے اس طرح سوال کرو گے تو میں یہ جواب دے دوں گا، پیپر بیکم ایزی نا. اچھا ہمیں ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کون؟ ذرا مل کے جواب دے. اور اگر اللہ ہی دعا بتاتے، یو انڈرسٹینڈ دا پوائنٹ، کہ اللہ ہی سکھائے کہ مجھ سے مانگنا کیسے ہے، قبول جس نے کرنا ہے وہی بتا رہا ہے مانگنا کیسے ہے. اور یہ رب نے قرآن میں بتایا. کتنی دعائیں ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا، قرآن میں، یعنی اللہ خود بتا رہا ہے مجھ سے ایسے مانگو. اور اللہ نے کیا دعا میں بتائی، ہائے ہائے ہائے، اللہم ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اپنے ماں باپ کے لیے دعا کیا کرو، اور ماں باپ کا حق بہت بڑا ہے. حدیثوں میں آتا ہے جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا نہیں کرتا نا، اس بچے کا رزق روک لیا جاتا. اور یہ دعا تو دیکھو کیسی ہے یار. اللہ خود سکھا، مزے کی بات یہ اللہ سکھا رہا ہے قرآن میں کہ مجھ سے اپنے ماں باپ کے لیے کیسے دعا کرو. ربنا اللہم ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ہمارے ماں باپ پر ایسی رحمت کر جیسی انہوں نے بچپن میں ہمیں پال پوس کے بنائی. اے اللہ انہوں نے بچپن میں بڑی ہمارے لیے قربانیاں دی، اللہ ان پر اپنی رحمت نازل کر. اپنے ماں باپ کو نہیں بھولا کرو دعا میں. ایک بات یاد رکھنا، جب ہمارے ماں باپ زندہ تھے نا، یہ جن کے زندہ ہیں، سب سے پہلے تو جن کے ماں باپ زندہ ہیں، یو آر سو لکی، واللہ یو آر سو لکی. آسک the people which are remembering their father and mother and they are not here. کون سا دن ہے جب امی ابو یاد نہیں آتے یار؟ جس کے پاس ماں باپ ہے اس سے پوچھو کیوں ماں باپ کے پاس نہیں جاتے، کیوں ان کی دعائیں نہیں لیتے. خدا کی قسم جب بھی کوئی بڑی خوشی ملتی ہے نا، ماں باپ یاد آتے ہیں کہ ماں ہوتی تو کتنا خوش ہوتی، ابو ہوتے تو کتنا خوش ہوتی. اور جب بھی کوئی بڑی ڈیفیکلٹی آتی ہے، جب بھی ماں باپ یاد آتے ہیں، کاش میری ماں ہوتی نا تو دعا کرا لیتا. والد ہوتے نا سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتے بیٹا گھبرا نہیں، میں ہوں، بس سارا غم ادھر ہی ختم ہو جاتا تھا. آج نہیں ہے ماں باپ تو بندہ اکیلا فیل کرتا ہے. اے میرے بچوں، my youngsters, you have your parents with you, please take care of them, please make supplications from him. They are blessing of Allah subhanahu wa ta'ala in your house. مگر اگر دنیا سے چلے گئے نا تو یاد رکھنا ہم اپنے ماں باپ کی ہر دعا میں تھے. ہاں یہ پوائنٹ سمجھو، میرے ماں باپ کی کسی کی دعا میں بھی ایسا نہیں ہوا ہوگا. میرا یقین ہے کہ میری ماں نے جب بھی ہاتھ اٹھائے تھے نا اپنے بچوں کے لیے ضرور مانگا ہوگا. کیا میرے ہاتھ اٹھتے ہیں میں اپنی ماں کے لیے مانگتا ہوں؟ کیا میں اپنے والد کے لیے مانگتا ہوں؟ بھول گئے. ابا نے ساری دنیا بنا کے دے دی، آج مرنے کے بعد ابو کو یاد ہی نہیں رکھا کسی نے.
نہ قبرستان کوئی جاتا ہے، نہ ایصال ثواب کوئی کرتا ہے. نہ کرے ایسا. ماں باپ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ اگر میں ان کے لیے، اچھا کمال دیکھیں کتنا پیارا مذہب ہے کہ بچہ اگر ماں باپ کے نام کا حج کرے، حدیث پاک ہے، پہلا تو فرض اپنا کرنا ہے نا، نفلی حج اگر ماں باپ کے نام کا کرے تو فرمایا اس کو اپنے حج کا ثواب تو ملے گا، ماں باپ کو حج کا ثواب تو مل جائے گا، حج کرنے والوں کو ملٹی پلائی بائی 10 ٹائمز حج کا ثواب ملے گا. کوشش پتہ کیا کیا کرے، جب بھی نفلی صدقہ دینا، کسی غریب کی مدد کرے، مسجد میں دیں، ماں باپ کے نام سے دیں. ہاں آپ کا صدقہ کہیں نہیں جانا، آپ کو ملے گا، میرے ماں باپ کو بھی مل جائے گا. نفل پڑھے، دعا کرے، کوئی بھی نیکی کا کام کرے گا، یا اللہ آج جو میں نے نیکی کی نا میں اس کا ثواب اپنے ماں باپ کو بھیج دوں. پتہ اس سے ہوگا کیا؟ میں آپ کو اس کی تھوڑی سی لاجک سمجھا رہا ہوں. جب بھی آپ ماں باپ کو ایصال ثواب کرتے نا، ان کو قبر، اچھا ایسا نہیں کہ ماں باپ زندہ ہے تو نہیں کر سکتے، زندہ کو بھی ایصال ثواب کر سکتے، ان کو سمجھ لیں آپ کا تحفہ پہنچتا ہے، فرشتے تحفہ قبر میں پہنچاتے ہیں. آج آپ کے بیٹے نے نفل پڑھ کے بھیجا ہے، آج آپ کے بیٹے نے کسی غریب کی مدد کی تھی، وہ ثواب آپ کو بھیجا. آج آپ کے بیٹے نے روزہ رکھا ہے، اس کا ثواب بھیجا ہے. آج آپ کا بیٹا عمرہ کرنے گیا، اس نے ثواب بھیجا. کتنے خوش ہوں گے وہ یار، وہ روز ہمیں کھلاتے تھے، وہ روز ہمیں پلاتے تھے. کبھی کبھی میں پرسنلی جو سوچتا ہوں کہ یار میری امی ابو زندہ ہوتے تو میں ان کو عید والے دن کوئی تحفہ دیتا، رمضان میں کوئی تحفہ دیتا، کبھی 2-3 مہینے بعد کوئی اچھی سی کوئی گفٹ دیتا. تو یار اگر اب نہیں دے سکتا تو ثواب تو پہنچا سکتا ہوں. آج ایک بہت بڑی نیکی کے لیے ہم جمع ہوئے. ہاں آج جو ہمارا یہ اجتماع ہے نا، میں نے کہا نا کہ میلاد مصطفیٰ کا بھی ہے، عقیدہ ختم نبوت کو مزید ریمائنڈ کروانے کا بھی ہے، اور آج ایک بہت عظیم نیکی کا بھی ہے. جس فیضان مدینہ میں بیٹھے ہیں، اٹس امیزنگ پلیس. میں تو جب بھی اس علاقے کو دیکھتا ہوں دل سے دعا نکلتی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے دعوت اسلامی کو اتنی کمال کی جگہ پر یہ مرکز دلایا. یقیناً بہت بڑی اماؤنٹ اس جگہ پر لگی ہے. میں پہلے تو شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ میرے مولا جس نے اس فیضان مدینہ کو بنانے میں اب تک تعاون کیا، سب کو جنت میں اعلیٰ محل عطا فرمائے. اچھا حدیث پاک سن لو، نبی پاک فرماتے ہیں جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. یہ تو بنا لیا جنہوں نے جنت میں گھر، ماشاءاللہ پیسے ملائے. اچھا یہ وہ اسپینڈنگ ہے، ہم سب چلے جائیں گے دنیا سے، ہم سب نے مرنا ہے، یہ باقی رہے گا. قیامت تک مسجد چلتی ہے، اذانیں، نمازیں، درود، اجتماع. یعنی ابھی بھی جو اجتماع ہو رہا ہے نا، اس کا ثواب بھی ان کو مل رہا ہوگا جنہوں نے اس جگہ کو لینے میں تعاون کیا. ہو سکتا ہے اس میں کئی ہوں جو دنیا سے چلے گئے مگر ان کو قبر میں ثواب مل رہا ہے. اب آج ہم نے سخاوت مصطفیٰ کے بارے میں سنا. اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ ایسی نیکی ہے، پیسے کہیں نہیں جاتے، یاد رکھیے ادھر بتا لیں. جب بھی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں میرے جیب سے، میرے اکاؤنٹ سے ضرور نکلتے ہیں مگر وہ میری آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع ہو جاتے ہیں اور وہاں مجھے ملیں گے. کیسے ملیں گے؟ اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی جس کا مضمون ہے، اے میرے بندے، اے ابن آدم، اپنا مال میرے پاس جمع کروا دے، نہ جلے گا، نہ ڈوبے گا، نہ کم ہوگا. میں تجھے اس دن لوٹاؤں گا جس دن تجھے ایک ایک نیکی کی ضرورت ہو. وہ کون سا دن ہوگا؟ ڈے آف ججمنٹ. when people are searching for the good deeds, even no mother father will help us, everybody need good deeds. but سبحان اللہ، دنیا میں اگر in the way of Allah spending کی ہوگی تو وہ ایک ایک روپیہ، ایک ایک شلنگ، ایک ایک ڈالر قیامت کے دن آپ کو ملٹی پلائی ہو کر ملے. اچھا اللہ کی شان دیکھو، اتنا نہیں ملے گا جتنا میں نے اسپینڈ کیا ہوگا. ایک اور حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے کہ بندہ کھجور جتنا صدقہ کرے گا اللہ قیامت کے دن پہاڑ جتنا عطا فرمائے. ہاں یہ ملٹی پلائی ہو کر ہماری سوچ سے بڑھ کر ملنا ہے. اور آج جس پروجیکٹ کی میں نے بات کرنی ہے، یہ اسی جگہ پر ایک بڑا میگا پروجیکٹ بنانے جا رہے ہیں. یہ بہت بڑی نیکی ہے، بہت کچھ یہاں بنے گا انشاءاللہ. یہاں پر جو ہم مسجد بنانے جا رہے ہیں انشاءاللہ کچھ اسکرین پر تھوڑا سا پلان بھی دکھا دیں. فیضان مدینہ نیروبی میں انشاءاللہ 2000 نمازیوں کی جگہ ہوگی انشاءاللہ. there will be a place for 2000 musallis, نمازید انشاءاللہ. 150 کار پارکنگ انشاءاللہ. یہاں پر for the boys and girls different مدرسے بنیں گے انشاءاللہ. فری انشاءاللہ ایجوکیشن یہاں دی جائے گی. یہاں پر فیونرل سروس بھی ہوگی، میت کو غسل وغیرہ کا انتظام ہوگا. جنازہ پلیس ہوگی جہاں ہم جنازے کی نماز پڑھ سکیں گے. ڈفرینٹ اسلامک کورسز فری آف کاسٹ کروائے جائیں گے. سبحان اللہ. اور اب یہ میگا پروجیکٹ بننے جا رہا ہے اور ظاہر ہے کہ اتنی بڑی جگہ پر جب یہ پروجیکٹ بنے گا اٹس ویری ایکسپینسو. What I asked I mean that approximately about 1.5
ملین ڈالرز، $15 لاکھ تقریباً ہمیں چاہیے گے، جو آل ٹوگیدر اس کے جو بھی شلنگ بنتے ہیں تقریباً کتنے شلنگ آپ نے تقریباً بتا رہے تھے اندازاً، ابھی تو اس کی اسٹیمیٹ آنا ہے، تقریباً 200 ملین شلنگ، 20 کروڑ شلنگ تقریباً اتنے ہی بنتے ہوں گے، اتنا حساب مجھے نہیں آتا، تقریباً 1.5 ملین. اٹس ناٹ بگ اماؤنٹ فار آل آف یو. گراؤنڈ پلس 7 یہ پروجیکٹ بن رہا ہے. ابھی میں نے بات کی کہ اپنے ماں باپ کے لیے کوئی نیکی کرے، اپنے لیے کوئی نیکی کرے، ہم سب نے مرنا ہے، تو یہ یوں دیکھا جائے تو $1.5 ملین بڑی اماؤنٹ ہے، بٹ اف وی انشاءاللہ ڈونیٹ آل انشاءاللہ ٹوگیدر تو اٹس بیکم ناٹ دیٹ بگ. مگر اگین اٹ از اے لائف ٹائم چانس. ہم چلے جائیں گے، ہم دنیا میں نہیں رہیں گے، سجدے ہوتے رہیں گے، 2000 نمازی ہوں گے، نہ جانے کتنے عالم بنیں گے، کتنے حافظ بنیں گے، یہ سب کا ثواب ہمیں ہمارے ماں باپ کو، جن کے ماں باپ حیات زندگی میں بھی ان کے نام پر آپ حصہ ڈال سکتے ہیں. تو اللہ نے جن کو نوازا ہے، دس از بیوٹیفل. آپ پھر آپ دعوت اسلامی کا کام دیکھ رہے ہیں کہ ہم کرتے کیا ہیں. آج اس مرکز میں جو ٹیمپریری ہم نے بنایا ہے، اجتماعات ہو رہے ہیں، فیوڈرل سروس موجود ہیں، ماشاءاللہ انہوں نے مجھے کچھ دعوت اسلامی کے اسٹیٹسٹکس بھی بتائے ہیں کہ صرف نیروبی میں دعوت اسلامی کے 4 آلریڈی سینٹرز کام کر رہے ہیں. And if you talk about Kenya, in Kenya دعوت اسلامی have 16 centers الحمدللہ. کینیا میں جامعۃ المدینہ میں پڑھنے والوں کی تعداد جو عالم بن رہے ہیں already. I was in Mombasa yesterday, about 200 students are becoming alim deen, completing dars nizami, and they all are Africans. Majority are there are Africans, and inshallah after completing the dars nizami they become alim deen. They will go in the village of Africa and they take people from Islam, from kufr to Islam inshallah. And this is inshallah your sadaqah jariyah in future.